औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब कुरान की खुशबू से अपने अपने तर्ज़ हयात को महका रहे हैं कि ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारे इर्द गिर्द ऐसा ज़बरदस्त हिफाजती हिसार बना देता है कि हम मुनाफिकीन के हमलों से बच जाते हैं। मुनाफिक समझ जाता है कि यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, कि जैसा कि तबलीग की दावत देने वाले हर घर का दरवाज़ा खटखटाकर उन्हें बाहर बुलाकर उनके सामने अपनी गुजारिशात रखते हैं, मगर अगर उसी रोड या मोहल्ला में किसी घर पर अलम अब्बास अलैहिस्सलाम लगा हो तो वो किनारा करके गुजर जाते हैं कि इनका तो वो दरवाज़ा भी नहीं खटखटाते। इसी तरह से अक़ीदा हक़ सीने में रख कर सुबह से शाम करने वाले को रब करीम मुनाफिक से बचा लेता है और ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत करीमाना अल्लाह के रहम के ख़जानों का मुंह खोलने का बायस बन जाती है। ऐसे लोगों की ज़ुबानें, धड़कनें, सांसें इस मुबारक ज़िक्र के नूर से मुनव्वर होती हैं और इस मुबारक ज़िक्र की बरक़ात ये अता होती हैं कि अल्लाह करीम अपने ऐसे बंदे का क़ल्बी ताल्लुक़ अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर से जोड़ देता है, क्योंकि वाहद उसी ज़ात करीमाना को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारतें तक़सीम करने के लिए मुकर्रर कर रखा है। हक़ बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक को दिल व जान से अजीज़ तर रखा जाए। सारी मोहब्बतें माल और औलाद की, जायदाद और मनसब की, रुतबा और वजाहत की उन पर कुर्बान कर दी जाएं, उनके कदमों में ढेर कर दी जाएं। याद रखें, उनकी तलब में तड़पना इबादत है, उनके तसव्वुर में सांस लेना, उनके तसव्वुर में सुबह से शाम करना, सोना जागना, हर हरकत और सुकून इबादत कहलाती है। उनकी अताअत में भूखे रहना, प्यासे रहना, दुख उठाना, खुशी मनाना, हर रंग ज़िंदगी का उनकी हमराही में मकबूल इबादत का दर्जा हासिल करता है। अल्लाह फरमाता है, ऐसे लोग जो मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी और इत्तिबा में होते हैं, यही मोहसिनीन होते हैं और अल्लाह अपने मोहसिन बंदों का अजर ज़ाया नहीं करता। मोहसिन का एहसान कई गुना ज़्यादा अजर पाएगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि कुरान पाक में मोहसिनीन के फ़ज़ाइल की भरमार है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर किए जाने वाले इनामात को गिना कर रब कहता है, वकज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। अल्लाह अकबर। बाकियों को गिन गिन कर देता है और मोहसिनीन के लिए फरमाता है, वसनज़ीदुल मोहसिनीन, मैं मोहसिनीन को अनकरीब ज़्यादा अता करूँगा। इससे क्या मुराद है? फरमाया मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, इन्नमल मोहसिनीन अल्लज़ीना लम यरताबू फ़ी फ़ज़्ल अलीयुन। सुभान अल्लाह। बेशक मोहसिनीन वो लोग हैं जो मौला अली के फ़ज़ाइल में शक नहीं करते। अल्लाह के यहाँ वो मोहसिन हैं, इसीलिए मोहसिनीन का रुतबा ज़्यादा है। इसीलिए कुरान पाक में फ़र्ज़ियत जहाद और इल्म दीन के हसूल को जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया बताया गया है, मगर कर्बी कैफ़ियत का हसूल जिसे बरक़ात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है और बरक़ात वलायत व इमामत कहा जाता है, इन कैफ़ियत का हसूल फ़र्ज़ ऐन है, यानी हर एक पर ये बरक़ात हासिल करना वाजिब है कि इसी तरह से तज़किया क़ल्ब नसीब होता है और तज़किया क़ल्ब के बगैर अमाल अदा करना रियाकारी और मुनाफ़िक़त के ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारे अमलों और सूरतों को नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की हालत को देखता है। सो ये बरक़ात नबूवत कुरान और अहले बैत के ज़िक्र में बैठने से हासिल होती हैं। इन कैफ़ियत को न सिर्फ खुद हासिल करना बल्कि अपने अहल व इयाल को भी, बच्चों, घर वालों को भी फैज़याबी करवाना ज़रूरी है, ताकि खुलूस क़ल्बी की बदौलत अल्लाह करीम की दवाम हुज़ूरी हमें नसीब हो सके। कुरान पाक में नेक अमल की कसौटी बता दी गई कि अमल तो हो गया, लेकिन किस कसौटी पर परखोगे कि नेक है। याद रखें, अल्लाह बताता है कि नेकी वो जो अल्लाह का हुक्म हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। यानी अगर अल्लाह हुक्म दे के सख्ती करो तो वहाँ नरमी करना गुनाह है, और जहाँ नरमी का हुक्म दे वहाँ सख्ती करना गुनाह है। और अल्लाह करीम की नाराज़गी से बचकर उसकी मुकर्रम की हुई हस्तियों की तकरीम करना और उसकी निशानियों का एहतराम करना और अपने अमलों की बजाय उनकी निस्बत पर भरोसा और यकीन रखना तकवा है। अगर ऐसा नहीं तो फिर निफाक होता है। और मुनाफिक का तर्ज अमल क्या होता है कि वो नेकी का मजाक उड़ाता है। उसकी फितरत ये होती है कि नेकी करने वालों का वो मजाक उड़ाता है। और मुत्तकी जब कुरान पाक को
سنتا ہے تو اس کے ایمان کی درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے، اور منافق کے دل میں چونکہ نفاق کی بدبو ہوتی ہے تو اس کے دل میں اس قرآن کو سننے کے بعد مزید سڑان پیدا ہوتی ہے، مزید بو پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ کفر پر مرتے ہیں، الیاذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک نے بیان کر کے ہم ایمان والوں کو جو ہے وہ جلا بخش دی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں آیات قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات ہیں۔ ان کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم عالم سے پردہ فرمایا۔ یہ آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ نبوت کی برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے وسیلے سے تقسیم ہوتی رہیں گی، اور ان کی آل پاک کے کردار اور اخلاق کے وسیلے سے جو ہے وہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچتی رہے گی۔ اس آیت میں لقد جاءکم فرما کر رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا گیا دکھایا ہے، اور ساری انسانیت کو دعوت عام دے کر ایمان والوں پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرما دیا ہے کہ شفقت اور رحیمیت میرے نبی کی ایمان والوں پر واضح ہے۔ دوستی کا ہاتھ بڑھا ہوا ہے، اسے قدردانی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے بھلائیاں جمع کرنے اور بھلائیاں عطا کرنے کے لیے حریص ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ مہربان اور شفقت بھری چھاؤں ہیں۔ ان کی دعائیں ہر وقت امتی کے ساتھ ہیں۔ نیک عمل کی توفیق اور برائی سے بچنے کی توفیق سب نبی پاک کی دعا کا اثر ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ جو لوگ نہ مانیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو آپ سے روگردانی کریں تو آپ فرما دیں کہ حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا مطلوب مقصود تو صرف اللہ ہے، یقیناً اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ اکیلا عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں پھر اس تفکر کی درخواست کرتی ہوں کہ اس آیت میں بھی غور فرمائیں کہ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ سوچیں سمجھیں، حسبی اللہ قرآن میں خاندانی تطہیر سے ہی رب کریم نے کہلوایا ہے۔ سمجھیں کہ اللہ کریم نے یہ شان کن کو عطا کی ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے قرآن پاک میں بیان کردہ ایمان کے مقابلے میں 3 ضدوں کو سمجھا اور جانا کہ اللہ کریم کی چاہت ہے کہ اس کا بندہ شرک سے اور کفر سے اور نفاق سے نفرت کرے، اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ ایسا کر لیتا ہے تو اولئک هم الراشدون کی سند میں اسے دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ فضلا من اللہ و نعمتا، کہ یہ اللہ کی طرف سے بندے پر خاص فضل ہے اور نعمت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ بندہ اقرار توحید و رسالت کا کرے اور اس کے بعد اقرار کرے ولایت علی ابن ابی طالب کا، اور خود کو نفاق سے محفوظ کر لے، اور ایمان مکمل ہونے کی شرط قرآنی بھی پوری ہو جائے کہ کل ایمان کو اپنا امام مانے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ سورہ انعام میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، فرمایا جو جاندار بھی زمین پر چلتا ہے، کیا حیوان کیا انسان جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ جو اڑنے والا پروں کے ذریعے اڑتا ہے، وہ سب تمہاری مثل امتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر اڑنے والا پرندہ بھی تمہاری مثل امت ہے، جانور بھی تمہاری مثل امت ہیں۔ کوئی مولوی اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ اسے گدھے کی مثل کہا جائے، ناراض ہو جائے گا، اگرچہ مثل قرآن میں موجود ہے، لیکن پھر بھی گدھا حیوان ہے اور مولانا انسان، تو پھر ملا سے کہنا کہ آپ بھی انسان بنیں۔ جب آپ مثل کے باوجود گدھے جیسے نہیں ہیں تو مثل بشریت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا مثل ہونے سے مراد ایک جیسا نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا کیا جانور انسان چرندے پرندے درندے یہ سب امتیں ہیں، اور سورہ ہود میں نوح علیہ السلام سے اللہ کریم فرما رہا ہے جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج زمین پر جو جنس موجود ہے وہ کشتی نوح میں تھی، کہ جو جنس سوار نہیں ہوئی اس کی نسل باقی نہیں بچی۔ معلوم ہوا جو کشتی نجات کو چھوڑ دے بے نسلہ ہو جاتا ہے۔ کشتی نوح میں ہر جنس سوار تھی، اور ایک آواز کے بدلے میں ساری مخلوقات سوار ہو گئی تھیں۔ کہیں نہیں لکھا ملتا کہ نوح علیہ السلام نے ایک ایک انسان کا دروازہ بجایا ہو، بلوں میں سانپوں کو بلایا ہو، جنگلوں کے جانوروں تک جا کر بلایا ہو، نہیں ملتا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو کشتی بھی نہیں چھوڑی تھی، طویل و عریض کشتی بنا رکھی تھی، 1200 گز لمبی کشتی تھی۔ اگر بازو سے
ناپا جائے تو 18 ایکڑ زمین ناپی جائے گی تو یہ لمبائی تھی اور 800 گز چوڑی تھی اور 80 گز اونچی تھی، 3 منزلہ کشتی تھی اور یہ 40 سالوں میں تیار ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے قرآن میں بتایا ہے کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ مگر ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مشورے سے۔ اور سورہ قمر میں فرماتا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، فرمایا صرف یہ کشتی بنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ چلتی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر اس میں کھڑے ہو کر آواز دے دی کہ أَلَا مَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ فَلْيَرْكَبْ هَٰذِهِ السَّبِيلَ، خبردار ہو کہ سن لو، جس کو نجات چاہیے وہ اس کشتی پر آ جائے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، عالم رنگ و بو میں پوری زمین پر نوح علیہ السلام کی آواز گونجی، انسان سے حیوان تک، چونٹی سے ہاتھی تک، جنوں، پرندوں، درندوں تک آواز گئی، ہر چیز دوڑی اور کشتی نجات کے ملاح نے کسی سے منہ نہ موڑا۔ اس کی کریمی دیکھیں کہ کتے کو بھی نہ کہا کہ تو نجس ہے، تجھے کیوں بٹھاؤں، کتے کو بھی سوار کر لیا کہ کتے کو بھی نجات چاہیے اور نبی کریم ہوتا ہے، اور نجس العین جاننے کے باوجود کتے کے دل میں خود پر یقین دیکھا اور سوار کر لیا۔ خنزیر کو بھی سوار کر لیا کہ نر اور مادہ خنزیر دونوں جنگل میں تھے۔ نوح علیہ السلام کی آواز سن کر نر نے مادہ سے کہا کہ بھاگ بھری، کیا ہوا، جنگل میں آگ لگ گئی ہے، کیوں بھاگیں؟ تو وہ بولا کہ سنا نہیں، نوح نبی آواز لگا رہا ہے۔ تو مادہ تنزیہ بولی کہ خود کو دیکھو اور نبی کی طہارت کو دیکھو، تم گندگی اور پلیدی اور وہ نور ہی نور اور پاکیزگی کا منبع ہے۔ تو خنزیر بولا سن لو، میں جاؤں گا ضرور، آگے نوح کی مرضی ہے، مجھے ٹھکرا دے تو میں واپس پلٹ آؤں گا۔ کہ نبی اللہ یہ تو نہ کہے گا کہ آخر سور تھا نا، میں بلاتا رہ گیا، آیا ہی نہیں۔ کوئی مجھے یہ الزام تو نہ دے سکے گا کہ خنزیر نے اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ اور سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس جوڑے کو بھی سوار کر لیا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی نجات کی طرح ہے۔ یہ گزر گئی ہے کشتی نوح، اور اب کشتی نجات کا ملاح مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام نے نجس العین جانوروں سے بھی منہ نہ موڑا، نجات کے کنارے تک لے کر گئے، تو مولا علی کا اختیار حضرت نوح علیہ السلام جتنا ہی مان لو۔ علی علیہ السلام کی محبت رکھنے والا، اہل بیت کا حبدار کتنا بھی گناہ گار ہو، سور سے زیادہ نجس تو نہیں ہوتا نا۔ آیت کی طرف آئیں کہ جانور بھی امتیں، چرند پرند بھی امتیں، اب کشتی چل رہی ہے، بڑا طوفان ہے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ پہاڑوں جتنی بلند لہریں تھیں اور کشتی چل رہی ہے۔ 6 مہینے یہ کشتی چلتی رہی، 10 رجب کو چلی تھی اور 10 محرم کو ٹھیک 6 مہینے بعد النجف شریف کے پیچھے کوہ جودی سے ٹکرائی تھی، اور نجف اشرف کے عقب میں کوہ جودی ہے۔ اور اللہ کریم نے عہد نوح علیہ السلام میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ علی علیہ السلام کی پیٹھ بھی ہو تو وہ نبیوں کی پناہ گاہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور 10 محرم الحرام نجات کا دن تھا۔ سورہ ہود میں رب نے نوح علیہ السلام سے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اے نوح اتر جا ہماری برکتوں اور سلامتی کے ساتھ، یہ برکت اور سلامتی تجھ پر بھی ہے اور جو امتیں تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی برکت اور سلامتی ہے۔ یہ ہے اللہ کریم سے محبت کا صلہ، ایمان کا صلہ، اللہ کی حجت پر بھروسے کا صلہ، عقیدہ حق کا صلہ، کہ جس کی کشتی پر سوار ہو جاؤ جو صلہ اسے ملتا ہے وہی صلہ کشتی کے سواروں کو ملتا ہے۔ اب اگر نوح علیہ السلام کے ساتھ نجس جانور بھی ہیں تو بھی سب پر سلامتی ہے، لیکن آگے ظرف اور وسعت کی بات ہے کہ نبی نوح علیہ السلام پر سلامتی ان کی وسعت اور ظرف کے مطابق، اور حیوان پر سلامتی اس کی وسعت کے مطابق۔ بس یاد رکھو، مولا علی علیہ السلام کی کشتی نجات کو نہ چھوڑنا، جہاں علی علیہ السلام اتریں گے وہیں تم بھی جاؤ گے، جو ان کو ملے گا وہی تم کو بھی ملے گا، بس تمہیں تمہارے ظرف اور وسعت کے مطابق ملے گا اور مولا علی علیہ السلام کو ان کے ظرف کے مطابق ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔